अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 30 दिन के बाद पाकिस्तान में इंतखाबात होने हैं। 8 फरवरी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पत्थर पर लकीर है, पहरा दिया जाएगा हर सूरत में। 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे दिलचस्प और सबसे अनोखे और बड़ी हद तक मुतनाज़ा इंतखाबात होने जा रहे हैं, जहाँ पर सियासी मैदान नहीं सजा लेकिन अदालती मैदान सजा हुआ है। बहुत सारे बुनियादी सवालात, उनके जवाब अभी तक नहीं मिल सके। इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस किस सूरत हाल में होंगे, किस जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसके पास उसका इंतखाबी निशान रहेगा नहीं रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का मामला पेशावर हाई कोर्ट में आज पूरे दिन सुनवाई होती रही और अब थोड़ी देर पहले खबर ये आई कि कल सुबह 9 बजे तक ये समाअत मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हवाले से कल सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होगी। उसके हवाले से बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और सरबराही करेंगे बेंच की, इस 3 रुकनी बेंच की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। और इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी सड़तोड़ कोशिशें करती हुई नज़र आ रही थी कि किसी भी सूरत चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जो साबिक चेयरमैन है, बानी चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब, उनको जेल से निकालने की और उनके इलेक्शन लड़ने की कोई सूरत पैदा की जाए। लेकिन अब तकरीबन ये तमाम कोशिशें मादूम होती दिखाई दे रही हैं। GHQ हमला केस में भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके बाहर आने के इम्कानात तकरीबन ख़त्म हुए और आज मिस्टीरियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, अपने ऑफिशियल जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं वहाँ से जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नाइब कप्तान, हैशटैग और रिलीज़ शाह महमूद कुरैशी और फिर वफा का दूसरा नाम शाह महमूद कुरैशी की कैंपेन चलानी शुरू कर दी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस बात पर राज़ी हो गई है कि शाह महमूद कुरैशी उनका फेस होंगे इन इंतखाबात में और इमरान खान जेल में ही रहेंगे? इसी सूरत हाल में इंतखाब होगा। इसके साथ साथ एक बड़ी ही मिस्टीरियस करारदाद आई थी। आपको याद होगा कि जुमे के रोज़ सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने एक करारदाद मंजूर की। कोरम पूरा नहीं था और उस करारदाद में मुतालबा किया गया था इलेक्शंस को मुलतवी करने का। बहुत सारे लोग इस वक्त ट्वीट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस हवाले से बाकायदा एक कैंपेन चलाते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुल्क में 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होने चाहिए। और उसके लिए कहा यह जा रहा है कि जो मुआशी इस्तेहकाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में इस मुल्क में आया है वो डीरेल ना हो जाए। और ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर 8 फरवरी का इंतखाब होता है और इस सूरत हाल में होता है कि तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फ़राहम नहीं किए जाते, तो इसका मतलब ये कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रहेगा, इलेक्शंस के बाद भी बरकरार रहेगा। जिसका मतलब ये है कि मुआशी इस्तेहकाम जो जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ, वो भी जूं का तूं बरकरार रहेगा। लिहाजा एक ऐसी एक्सरसाइज जो कि फ्यूटाइल साबित हो 8 फरवरी के बाद, वो उसके हवाले से फिर साथ ही MQM के जो MQM और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान बातचीत चल रही थी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से, उस पर भी इत्तफाक राय हो गया है। हल्का NA 242 बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है, वहाँ जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब कैंडिडेट थे और बिलाखिर अब खबरें ये आ रही हैं कि MQM ने डिसाइड कर लिया है कि वो वापस ले रहे हैं कागजात नामजदगी मुस्तफ़ा कमाल के। शहबाज शरीफ साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और मुख्तलिफ सियासी जमातें वो अंदरूनी इख्तलाफात का भी शिकार हैं टिकटों की तकसीम के मामले पर। और ये भी शायद पहला इलेक्शन है कि पाकिस्तान की तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातें, उनकी तरफ से अभी तक ये वाज़े नहीं है कि उनके हतमी तौर पर कैंडिडेट्स कौन होंगे, किसको टिकट मिल रहा है, किसने अपने कागजात नामजदगी वापस लेने हैं। 13 जनवरी तक का वक्त है, इस सारे मामले ने निमट जाना है 13 जनवरी तक। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और फिर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए बड़ी दिलचस्प और अजीब व गरीब कुर्बानी जो है वो देने जा रही है। अब खबरें ये आ रही हैं कि 7 नशिस्तों पर कौमी असम्बली की सीट एडजस्टमेंट का इम्कान है मुस्लिम लीग नवाज़ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान। और इसके अलावा जो है 13 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर, इन तमाम मामलात पर आज प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं असदुल्ला खान साहब, सीनियर एंकर हैं, सहाफ़ी हैं,
اور پاکستان کی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے، الیکشن سے پہلے اکثر و بیشتر یہ مختلف سرویز کنڈکٹ کرتے ہیں کس حلقے میں کس کا زور ہے، کس برادری، کس پارٹی، کس جماعت کا، تو اس حوالے سے ان سے بات ہوگی کیونکہ اب سرویز جو ہیں ان کے حوالے سے آج کل بڑی خبریں جو ہیں وہ گرم چل رہی ہیں۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں طارق عزیز صاحب، مسلم لیگ نواز کو کور کرتے ہیں اور صدرات سے رپورٹنگ کر رہے ہیں اور بڑے زبردست ان کے سورسز ہیں، اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سینیٹر بہرامند تنگی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق، اور ایک کانٹروورسی اس قرارداد، پراسرار قرارداد کے حوالے سے، اس میں ان کا تذکرہ۔ اور آج بڑا انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ مسلم لیگ نواز کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے ایک کالم لکھا ہے اور اس کالم میں کچھ الزامات لگائے ہیں بہرامند تنگی صاحب کے حوالے سے، اس پراسرار قرارداد کے حوالے سے جو الیکشنز پوسٹ پون کرنے کے حوالے سے تھی۔ ان تمام معاملات پر بات ہوگی۔ آغاز جو ہے وہ اسد اللہ میں آپ سے کروں گا یہ بلے کے نشان کے حوالے سے۔ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو بلے کے نشان کا معاملہ ہے یہ کل تک اب ملتوی ہو گیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ معاملہ جو ہے وہ نمٹتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یا ہائی کورٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ آ جائے گا کل؟ دیکھیں عیسیٰ صاحب، دونوں صورتوں میں جانا تو سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے معاملہ، تحریک انصاف لے کر جائے یا الیکشن کمیشن لے کر جائے، دونوں صورتوں میں جانا تو سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے، فائنلٹی تو وہیں جا کر اختیار کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ سے میں توقع کر رہا ہوں، یا مجھے لگ رہا ہے، میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ وہاں سے بلے کا نشان تحریک انصاف کو شاید مل جائے اور الیکشن کمیشن شاید جائے سپریم کورٹ کے پاس، اور سپریم کورٹ ظاہر ہے پھر جو فیصلہ دے گا وہ حتمی ہوگا۔ لیکن صورتحال بہت دلچسپ اس لیے ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سے اہم جو رہنما ہیں ان کے کاغذات نامزدگی اب منظور ہو گئے ہیں، بہت سے اہم لوگوں کے منظور ہو رہے ہیں۔ اب اگر ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں اور اس پر بلے کا نشان بھی مل گیا تو میرا خیال ہے کہ پھر پنجاب میں خاص طور پر اور پورے ملک میں بالعموم بہت دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔ خیبر پختونخوا بھی انٹرسٹنگ ہو جائے گا اور بالخصوص پنجاب تو بہت ہی دلچسپ ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت جو ہمیں لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں پنجاب کی، خاص طور پر استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کی توقع بہت ہے۔ اسد بھائی پاپولیرٹی پہ میں آتا ہوں، میں ذرا کیونکہ یہ نقطہ بڑا اہم ہے، ہمارے جو پشاور کے فرید اللہ صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا پوچھ لیں کہ آج جو عدالت میں کارروائی ہوئی ہے، اگرچہ ریمارکس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اور یا کوسچننگ جو ہے، لائن آف کوسچننگ اور دلائل دیکھ کے آپ حتمی طور پر نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اس کی عکاسی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو فرید اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں کیا ہوا۔ فرید صاحب مجھے بتائیں ذرا مختصر طریقے سے، ذرا ہمارے ناظرین کے لیے اس کو بتا دیں کہ آج کیا ہوا عدالت میں، عدالت کے تیور، مزاج کیسا ہے، دلائل کیسے تھے، اور کیا فیصلہ آپ کی توقع ہے اب تک کی سماعت کو دیکھتے ہوئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ بہت شکریہ۔ آج سارا دن جو دلائل ہم نے سنی یا جو بات چیت ہوئی ہیں، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ کل جو فیصلہ ہوگا وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا، اور ان کا جو انتخابی نشان ہے بلا، پشاور ہائی کورٹ کی جو آج ہیئرنگ تھی یا جو وکلاء کی ان کی دلائل تھے، وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ کل جو فیصلہ آئے گا وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئے گا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان میں پشاور ہائی کورٹ ہی ہے جو پی ٹی آئی کو ریلیف دے رہا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کل جو سماعت ہوگی تو اس میں عین امکان ہے جو آج ہم نے سنی ہے، جو بات چیت، جو دلائل ہم نے سنی ہے، کیونکہ جو اعتراض کرنے والے تھے ان کے تو وکلاء موجود نہیں تھے، لیکن الیکشن کمیشن کا جو دائرہ اختیار ہے اس پر بھی تفصیلی بات ہوئی ہے کہ یہ ان کے دائرہ اختیار میں ہے یا نہیں کہ کسی سیاسی پارٹی سے انتخابی نشان لے، یا ان کا جو الیکشن ہے اس حوالے سے تفصیلی بات، پورا دن یہی بات ہوئی، لیکن اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کل پی ٹی آئی کو ریلیف دے گا۔ صحیح، پشاور ہائی کورٹ کو ریلیف دے گا۔ میں ذرا ناظرین کو سنوانا چاہتا ہوں کہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر علی خان صاحب نے اس سماعت کے بعد جو گفتگو کی وہ کیا فرما رہے ہیں اس تمام پروسیس کے حوالے سے۔
अदालत ने ये ऑब्जर्व फरमाया है कि कल इंशाअल्लाह ताला 9 बजे उन जो प्राइवेट पार्टीज है रिस्पोंडेंट है उनके वकीलों को सुना जाएगा और अदालत ने हमारी रिक्वेस्ट पे ये ऑब्जर्व फरमाया कि इंशाअल्लाह ताला कल 9 बजे की हियरिंग के बाद शॉर्ट ऑर्डर इंशाअल्लाह इस केस का ऑर्डर आ जाएगा। हमारी सबमिशन अदालत से सिर्फ इतनी थी, मैंने रिक्वेस्ट की कि कल 10 की डेट है, अदालत कोई ऑर्डर करेगा तो उसकी कापी अगर हमें मिलेगी और हमारे हक में अगर है तो फिर उसको हम जमा कराएंगे और हमारे कैंडिडेट एबल हो जाएंगे कि वो अपने टिकट्स पार्टी के 12 तारीख तक जमा कर लेंगे, जो हमारे पास एक ही दिन बचेगा। वो किसी पार्टी के साथ हमारा कोई अलायंस इस तरह का नहीं है, लेकिन वो पहले 1-2 पार्टीज ऐसी थी जिसके साथ हमारा जनरल किस्म का एक कमिटमेंट हुई थी कि हम उनको 1-2 सीट दे देंगे। ये पहली वाली बात है। तो सही। अच्छा, अब तंगी साहब मुझे ये बताएं कि फरीदुल्लाह साहब की बात भी आपने सुनी, वो भी कह रहे हैं कि लगता ही है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं। तो एक ऐसी सूरत आपके सूबे में ख़ास तौर पर वो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो गढ़ बन गया है पीटीआई का, वहाँ पर बल्ले का निशान मिल जाता है, तो फिर आपके ख्याल में जो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हैं, जो जमा तफरीक करके सियासी जमातें बैठी हुई हैं ये सोच के कि बल्ले का निशान नहीं होगा, वो तो अब सब मामला तलपट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकवी साहब, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूँगा कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी के माइनस पे, किसी के निशान पे सियासत नहीं की है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना मैनिफेस्टो, अपना मंशूर, अपने प्रोग्राम पे वोट मांगा है आवाम से, और इस दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर कंप्लीट हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो स्केजुअल है जलसों का वो तरतीब दे चुके हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एज ए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मंशूर, मैनिफेस्टो और प्रोग्राम आवाम के सामने रखेंगे और वोट मांगेंगे। जहाँ तक आपके पीटीआई की बैट की बात करते हैं तो मैं आता हूँ, अभी तो डिसीजन कल आएगा, लेकिन जब पीटीआई के एक्स चेयरमैन पे साबित हो गया, जीएचक्यू पे हमले में मुलविस पाया गया, जब वो 9 मई की तमाम केसेस में वो मुलविस है, दूसरी तरफ पीटीआई का जो किसी अदालत से तंगी साहब साबित तो नहीं, अभी तो केस चल रहा है। देखिए केस उनको इंक्लूड कर लिया, इनको गिरफ्तार किया गया, और इसी वजह से गिरफ्तार किया गया कि 9 मई के वाक़े में वो तमाम केसेस में उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। फिर दूसरी तरफ पीटीआई का इलेक्शन जो था वो एक फ्रॉड था। तो जब आपके एक ढांचा नहीं है, जब आपका सरबराह मुलविस पाया गया है, जब उसको गिरफ्तार किया गया है, जब जो पीटीआई का इलेक्शन हुआ वो 1 मैन शो था, तो फिर बल्ला किसको मिलेगा? बल्ला तो मिलता है जुमात को, और उस जुमात का एक स्ट्रक्चर हो, एक ऑर्गेनोग्राम हो। तो जब आपकी जुमात का कुछ भी नहीं रहा है तो मैं समझता हूं कि एक बंदे को बल्ला मिलेगा, या तमाम कैंडिडेट्स को बल्ले मिलेंगे, या एक ऑर्गेनोग्राम, एक जुमात को, एक स्ट्रेटजी को निशान मिलता है। मैं समझता हूं कि निशान उस वक्त मिलता है जब आपके पास एक जुमात की एक ऑर्गेनोग्राम हो, उसमें मुख्तलिफ ओहदे हो, और उसका बाकायदा इलेक्शन हो जाए। वो इलेक्शन जब इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट कर ले तो तब उसको निशान मिलता है। जब पीटीआई के इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया है तो बल्ला देने वाले कौन हो सकते हैं? यही तक मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूं। तो तंगी साहब, 175 सियासी जमातें हैं जिनके फहरिस्त मौजूद है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। आपको लगता है कि ये 175 जमातें उन्होंने ये प्रोसेस किया हुआ है जो तहरीक इंसाफ से मांग रहे हैं कि ये प्रोसेस आपने नहीं किया हुआ? देखिए, जहां तक पीटीआई के इलेक्शन की बात है तो पीटीआई के बानी बाबर साहब गए हैं इलेक्शन कमीशन में, उसने साबित किया है कि ये इलेक्शन नहीं एक फ्रॉड था। अगर किसी भी जुमात पर कोई बंदा इलेक्शन कमीशन में जाए तो इलेक्शन कमीशन का फिर हक बनता है कि वो उसको भी देखे। जब आपके अगर कोई जुमात अपना नॉमिनेशन पेपर जमा करते हैं कि ये हमारा इलेक्शन हो चुका है, ये हमारे ओहदेदार हैं, तो इलेक्शन कमीशन के पास अगर आप या मैं जाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन का हक बनता है पॉलिटिकल, मॉरल और प्रोफेशनली कि वो उनको देख सके। यहां पे तो पीटीआई के बानी गए हैं, उस इलेक्शन को चैलेंज किया है, और इलेक्शन के चैलेंज करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने देखा है कि वाकई ये 1 मैन शो था, और उस इलेक्शन को कंसीडर नहीं किया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर बल्ले का निशान मिलता है तो जुमात को मिलेगा। अभी यहां पे जुमात रही नहीं है, इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो फिर बल्ले का निशान किसको मिलेगा? सही। वस्त जून में नून लीग ने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे यहाँ कन्वेंशन सेंटर में। वो इंतखाबात कैसे हुए, और वो भी कोई तकरीबन 6 महीने 6.5 महीने के इल्तवा के बाद हुए थे। सबको मालूम है पाकिस्तान में सियासी जमातें, ऐसी भी लिस्टेड सियासी जमातें हैं जिनका लेटर पैड के ऊपर लिखा हुआ है कि वो इस पार्लिमानी निज़ाम पर यकीन नहीं रखते।
وہ صدارتی نظام چاہتے ہیں, ان کی منزل صدارتی نظام ہے, لیکن وہ اس پارلیمانی نظام کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے وہ اس حصے میں موجود ہیں. ون آف دوز پارٹی وہ بلے کا نشان کی بھی خواہاں ہیں کہ بلے کا نشان ہمیں الاٹ کر دیں. طارق عزیز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب نے آنے کے بعد ایک کمیٹی بنائی 35 رکنی, تقریباً 2-3 درجن لوگ تھے اس میں کہ جو ہے وہ منشور بنائیں گے. اب وہ جو منشور بنانے والی کمیٹی ہے وہ منشور سے زیادہ ان کا فوکس ان کے انٹرویوز, ان کے بیانات, ان کی گفتگو, وہ سارے کا سارا فوکس یہ ہے کہ بلے کا نشان نہ ہو. میں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں احسن اقبال صاحب کی, یہ تمام لوگ جنہوں نے منشور بنانا تھا وہ اپنا منشور بنانے کے بجائے وہ بلے کے پیچھے پڑے ہوئے. ان کی کیا پولیٹیکل کیلکولیشن ہے, بلے کے نشان سے اتنے خائف کیوں ہیں؟ نہیں, جب منشور انہوں نے اپنا بنا لیا آلموسٹ تیار ہے, 15 کو اناؤنس کیا جا رہا ہے نا, 15 کو عرفان صدیقی صاحب مجھے سے پریس کانفرنس کے ہوا میں اناؤنس کریں گے, تو انہوں نے اس پہ تمام اسٹیک ہولڈر کو لیا تھا, اسٹوڈنٹس کو بھی بلایا تھا, لیبر کو بلایا تھا, یونین کو بلایا تھا, جرنلسٹوں کو بلایا تھا, پریس کلب میں بھی آئے تھے. تو انہوں نے کہا اپنا مینیفیسٹو آلموسٹ آلریڈی تیار ہے, تو وہ جلد اناؤنس کر دیا جائے گا. جو بلے کا نشان ہے ان کا وہی اعتراض ہے جو تنگی صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک پارٹی کا الیکشن جو ڈیو پروسیس ہے, الیکشن کمیشن اس کو نہیں مانتا. اتھارٹی تو الیکشن کمیشن ہی ہے, وہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, اس کو ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو کیسے بلے کا نشان وہ جو ہے کہہ دیں. باقی مسلم لیگ نون جو ہے اپنا الیکشن انہوں نے اپنے پارلیمانی بورڈ بھی بنا دیا, انٹرویو ہو گئے, کمپلیٹ ہو گیا, آلموسٹ ان کے ٹکٹ اناؤنس کل ہو جائیں گے, پرسوں ہو جائیں گے, میکسیمم 1 آدھ دن ہے, اس کے بعد گنجائش نہیں ہے. تو وہ اپنے الیکشن کے لیے تیار بیٹھے ہیں, ان کو ایسا کوئی بلے کا ایشو ہے نہیں ہے. وہ بیان بازی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن الیکشن ہونے جا رہا ہے, الیکشن ہوگا, اور اس کو مسلم لیگ نون اس کے لیے تیار ہے. پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملتا ہے نہیں ملتا, دونوں صورتوں میں پی ایم نے تو الیکشن میں جانا ہے اور وہ جا چکی ہے اور میدان میں ہے. ابھی نواز شریف صاحب کے جلسوں کا شیڈول بھی 15 جنوری سے آ جائے گا. ان کے جلسے مانسرا میں بھی ہے, قصور میں بھی ہے. شہباز شریف آلریڈی کراچی کا وزٹ کر چکے ہیں, جھنگ گئے ہیں اور 1-2 اور جگہوں پہ گئے ہیں. تو ان کا ایک مطلب ہے باقاعدہ جو ہے اس شیڈیول کے اوپر تو طارق بھائی میں نے بات کرنی ہے کہ وہ شیڈیول کب آئے گا اور کب جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوگا سیاسی جماعت کا. بٹ فرینکلی اس وقت مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے مجھے آپ 3 بڑی کوئک رائے درکار ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت پاکستان میں جو الیکشن ہونا ہے وہ لوگوں نے سیاسی جماعتوں کا منشور دیکھ کے ووٹ دینے کا فیصلہ کرنا ہے؟ کہاں سے شروع کریں, آپ بتائیں. دیکھیں اس وقت یہ پاکستان کی تاریخ کا بالکل مختلف الیکشن ہو رہا ہے. نہیں, بڑا کوئی کامنٹ چاہیے, میں تفصیل میں بعد میں بات کروں گا. لوگوں نے ووٹ جو ہے وہ مینیفیسٹو دیکھ کے دینا؟ جی نہیں سر, ووٹ مینیفیسٹو دیکھ کے دینا. اس دفعہ 2024 میں جو پیپلز پارٹی کا منشور بنا ہے وہ میرے خیال میں جنرل ماسس سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن منشور کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. ووٹ دیں گے. طارق بھائی بتائیں, وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب منشور آئے گا, ہم دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ کس کا منشور ایسا اچھا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ الیکٹیبلز کو ووٹ پڑتے ہیں, جو الیکٹیبل ہوتے ہیں پارٹی کو ووٹ پڑتا ہے. نواز شریف کو ووٹ پڑے گا, پی ایم نے نواز شریف کے ساتھ. یہ ہے اصل بات, مجھے بریک لینے دیں. یہ ہے اصل بات, مجھے بریک لے کے اس وقت جو 2024 کا الیکشن ہے نا, یہ وہ الیکشن نہیں ہے 2018, 13, 2008, 2002, یہ وہ والا الیکشن نہیں ہے. اس میں کیا ہوگا اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گزشتہ 5 سے 6 دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کی بنیاد پہ ایک ڈیبیٹ چل پڑی کہ شاید الیکشنز 8 فروری کو نہ ہوں, ان کے التوا کی طرف جایا جائے, اس میں ایک تھی سینٹ کی قرارداد جس میں مطالبہ کیا گیا کہ الیکشنز جو ہیں ان کو ملتوی کر دیا جائے. سردی ہے, امن امن کی صورتحال ہے. اس سارے معاملے میں سینیٹر بیرامن تنگی صاحب کا جو ہے وہ کیونکہ موجود تھے وہاں پر, انہوں نے تقریر بھی کی تھی, کچھ الزامات لگائے ہیں عرفان صدیقی صاحب نے, نون لیگ کے سینیٹر ہیں, انہوں نے لگائے ہیں تنگی صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ بنیاد جو تھی اس قرارداد کی وہ فراہم کی تنگی صاحب نے. تنگی صاحب نہ تقریر کرتے, نہ اس میں وہ تھریٹس کا ذکر کرتے, نہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا معاملہ اٹھاتے, نہ دلاور خان یہ قرارداد پیش کرتے, نہ یہ قرارداد پاس ہوتی. اور اس دوران جو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں وہ ان کی سیٹ ایک کی مشرق میں ایک کی مغرب میں ہے, یہ اکٹھے کیسے بیٹھے ہوئے تھے, سرگوشیاں چل رہی تھیں, یہ معاملہ تھا کیا؟ پہلے تو تنگی صاحب کی بھی بتائیں. یہ ایک بات تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں,
عرفان صدیقی صاحب کہ جمعے والے دن روایت نہیں ہے کہ جمعے کے بعد سینٹ کی کارروائی چلے. اس دن کیا ایسا تھا کہ صادق سنجرانی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جناب جمعے کے بعد سینٹ بیٹھے گا؟ ایسا کون سا امپورٹنٹ کام تھا جو کرنا تھا؟ دیکھیے نقوی صاحب، سب سے پہلے میں جواب دوں گا، لیکن عرفان صدیقی صاحب بہت بڑا نام ہے اور میں بہت احترام کرتا ہوں، لیکن آج اس آرٹیکل میں اس کا جو رول ہے وہ بہت چھوٹا ثابت ہوا. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ سنجرانی صاحب نے 2 بجے سیشن کیوں کال کیا، تو میری تو پرسنل ایک ایشو تھی، تو میں نے تو سپیچ کرنا تھا جو نماز سے پہلے مجھے موقع نہیں ملا. اور فوزیہ ارشد صاحبہ اس نے احتجاج کیا کہ ہم تقریر کرنا چاہتے ہیں، تو 2 بجے پھر دوبارہ سیشن کال کیا. میں اپنی پرسنل ایشوز کے لیے 2 بجے کے بعد 2 بجے جب سیشن شروع ہوا تو میں خارج آ گیا. اسی وقت مختلف سپیچز بھی چل رہے تھے، لیکن میری سپیچ جب میں نے شروع کیا تو اس میں کسی بھی جگہ پر نمبر 1 تو میرا اپنا ایشو چیئرمین کے سامنے رکھا. اس میں 3-4 بندے اریسٹ ہو گئے، کچھ کوئٹہ سے اریسٹ ہو گئے تھے، کچھ خیبر ایجنسی باڑہ سے اریسٹ ہو گئے تھے، کچھ باہر دنیا سے بھی مجھے کچھ دھمکیاں جو مل رہی تھی اس پہ بھی کام ابھی ہو رہا ہے. لیکن جو میں نے بات کی ہے وہ ابھی بھی ریکارڈ پہ ہے، اس میں کمی بیشی میں نہیں کر سکتا ہوں. میں نے کہا کہ جو پولیٹیکل جماعتیں، جنرل ماسز، میڈیا، پولیٹیکل یہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہے، سیکیورٹی فورسز، ان کے ساتھ بیٹھے کب تک ہم لاشیں اٹھائیں گے، کب تک ہم مطلب کہ لیڈرشپ کی لاشیں اٹھائیں گے. ہم نے تو بی بی شہید کو بھی ضائع کیا، اس سے ابھی امت مسلمہ کی لیڈر بھی شہید ہو گئی. تو آئیے اور ہم سب مل کے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے ایک پچ پہ آ جائیں تاکہ ملک سے دہشت گردی ختم ہو جائیں اور آنے والے الیکشن میں تمام جماعتوں کی لیڈرشپ پہ برابری کی بنیاد پہ موقع ملے. یہ میری سپیچ ہے. اور اگر عرفان صدیقی صاحب میرے اس سپیچ کو اس سے نتی کرتے ہیں تو آئی تھنک یہ ان کی اپنی ذات اور اپنے فن ہو سکتا ہے، لیکن میرا کوئی بھی اس میں نہ ریزالوشن کی بات ہے، نہ دلاور خان کے ریزالوشن کی سپورٹ کرنے کی بات ہے، اور نہ میں نے اس میں یہ بات کہ ریزولوشن جمع کروائی جاتی ہے، کاپی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، پہلے سے پتہ ہوتا ہے، لوگ اپنی سپیچز تیار کر لیتے ہیں اس کے حوالے سے. تو ایسا تو کچھ پروسیس نہیں ہوا. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ گردیپ سنگھ جو ہیں وہ کیوں آپ کے ساتھ اور آپ بیٹھے ہوئے؟ دیکھیں ہم دشمن نہیں ہیں. اگر وہ پی ٹی آئی کا سینیٹر تھا تو جب دلاور خان نے 2 دفعہ بل کے بارے میں کہا، تیسری مرتبہ اس نے کہا نہیں بل نہیں ہے، سوری یہ ریزالوشن ہے، مجھے موقع دے دی. چیئرمین سنجرانی صاحب نے اس کو موقع دیا. جب اس نے ریزالوشن شروع کیا تو اسی وقت عفنان اللہ نے فلور لیا، اس کو بٹن دبا کے میں نے بھی دبایا. لیکن یہاں پہ گردیپ سنگھ میرے پاس آ گیا اور اس ریزالوشن ختم ہونے کے بعد اس نے فلور لیا عفنان نے. تو کیا میں ابھی اگر یہ کہوں کہ عفنان نے تو تقریر کر لی، ان کو پتا تھا کہ ہماری تقریر سے یہ ریزالوشن ختم نہیں ہو سکتا ہے، تو عفنان نے کیوں کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا؟ لیکن اسی وقت اگر اس نے نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا. اور یہ غلطی میں مانتا ہوں کہ ہماری ایک پولیٹیکل رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ ہم تقاریر نہ کرتے، ہم مخالفت نہ کرتے، بلکہ ہم کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے تو یہ نوبت نہ ہوتی. لیکن جہاں تک میری تقریر میں ریزالوشن کو فلور بیس دینا اور ان کو سپورٹ کرنا یا میں نے یس کہنا، یہ دونوں باتوں کی میں تردید بھی کرتا ہوں، میں مذمت بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ دونوں ریکارڈ پہ میری سپیچ بھی ریکارڈ پہ. مجھے کوئکلی یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے، یہ قرارداد کے پیچھے کون ہے، کس کی وجہ سے قرارداد یہ آ گئی؟ مولانا فضل الرحمان ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اعتراض تو وہی اٹھا رہے ہیں الیکشنز کے پوسٹ پونمنٹ کے لیے، اور ان کے وہ جو معروضات ہیں وہ ٹھیک ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں نقی صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جب ریزالوشن ٹیبل ہوا تو دلاور خان صاحب نے ٹیبل کیا، اس میں باپ پارٹی کے سینیٹرز تھے، اس میں ٹرائبل ایریا کے سینیٹرز تھے، اس میں عقاب لیگ کے سینیٹر تھے. ان نے مطلب کہ تمام نے اس ریزالوشن کو سپورٹ کیا ہے. ہم یہاں 3 بیٹھے تھے، مسلم لیگ نون کا، پی ٹی آئی کا اور میں. ہم دونوں پیچھے بیٹھے تھے، عفنان آگے بیٹھا تھا. ہم نے نو کہا ہے. میری سپیچ ریکارڈ پہ ہے کہ جس میں ریزالوشن کی سپورٹ کرنے کی ایک لفظ بھی نہیں ہے. اور جہاں تک نو کی بات ہے، ہم نے یس نہیں کہ ہم نے نو کہا ہے. طارق بھائی اب آپ مجھے ذرا بتائیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے
وہ اب یہ اعتراض اٹھا رہی ہے اور ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کورم پورا نہیں تھا, بغیر کورم کے جناب قرارداد پاس کر لی. ان کو ظاہر ہے کہ اب سچویشن سوٹ کر رہی ہے 8 فروری کے الیکشن کے لیے, لیکن یہی مسلم لیگ نواز نہیں تھی, کوئی 250-300 بل انہوں نے بغیر کورم کے پاس کر دیے تھے. آج یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ تو قرارداد ہے, وہ لیجسلیشن تھی, وہ قانون بن رہا تھا. قانون جو ہے وہ بغیر کورم کے جس جماعت نے بنایا, دھڑلے سے بنایا, 200-250 میں بل بتا رہا ہوں آپ کو, تو وہ کیسے یہ اعتراض کر سکتی ہے؟ بالکل, اس کو مسلم لیگ نون کو اگر ایسا ان کا کوئی نہیں تھا, ان کے رضامندی شامل نہیں تو ان کو نوٹس لینا چاہیے تھا. ابھی تک انہوں نے کوئی افنان اللہ کو کوئی نوٹس تو نہیں دیا, کوئی پوچھا بھی نہیں ہے. اور اس وقت قید ایوان کون ہے؟ تنگی صاحب قید ایوان اسحاق ڈار صاحب ہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب اس ہاؤس کے کو لیڈ کرتے ہیں, تو ان کا ذمہ داری بنتی تھی وہ ان سے پوچھتے ہیں افنان اللہ خان صاحب سے کہ آپ نے کوئی کیوں پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. تو ان کے یہ سپورٹ, اس کو سپورٹ پھر سمجھا جائے گا. نہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا, نہ انہوں نے پوچھا, نہ اسحاق ڈار صاحب نے کوئی اس سے بات کی, تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی خاموش سپورٹ تھی. اور انہوں نے جو ذمہ داری بنتی تھی کوئی پوائنٹ آؤٹ وہ کرنے کی بجائے اچھی سپیچ کی, بڑا شور شرابہ مچایا, ہاؤس میں بڑا ہنگامہ ہوا, شور شرابہ, اچھی سپیچ ہو گئی. فنان اللہ صاحب نے جو بیسک ایک پارلیمنٹرین کی جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے ادا نہیں کی. دیکھیں, دوسری بات یہ کہ مجھے ذرا فرما دیں کہ میاں صاحب الیکشن کے لیے کیمپین کرنے کب نکلیں گے؟ ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 2022 کی جنوری سمجھ کے غالباً بیٹھے ہوئے ہیں. 2024 میں الیکشن ہو رہا ہے ابھی تک, یعنی ہم بات کر رہے ہیں جب 30 دن باقی ہیں الیکشنز میں. جی بالکل, آپ بتا رہے ہیں 15 تاریخ کو شیڈیول آئے گا. 15 تاریخ کا مطلب ہے 24 دن رہ گئے ہوں گے الیکشن میں. پاکستان میں کیا کبھی ایسا کوئی الیکشن ہوا ہے؟ ہاں, یہ الیکشن تو اسد بھائی نے بھی یہ کہا کہ الیکشن بالکل مختلف ہے اور شاید اتنے بڑے جلسے بھی نہ ہو سکیں. آپ بتائیں مجھے 24 دنوں میں کتنے جلسے ہو جائیں گے؟ شاید پورے پاکستان کے تمام بڑے سٹیز میں جا بھی نہیں سکیں. یہ اس طرح کا الیکشن نہیں ہوگا. یہ بڑے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہوگا الیکشن. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہوگا الیکشن. ڈرائنگ روم میں تو نہیں ہوگا, کارننگ میٹنگ ہوگی, اور جہاں جہاں کو ان کی بڑی پاکٹس ہیں, جہاں سمجھتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کا, وہاں پہ ہوں گے. اب اتنا تو چالو, چلیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کم از کم ایک کھڑیاں کا جلسہ ضرور ہوگا. اسد بھائی مجھے بتائیں کہ یہ جو ظاہر ہے کہ جو ڈیبیٹ جس کی وجہ سے جنریٹ ہو رہی ہے وہ اس میں ایک مسٹیریس کام ہے جو مسلم لیگ نواز کا ہے نا. ٹکٹیں انہوں نے ابھی تک اناؤنس کی ہیں. کلیم وہ یہ کر رہے تھے پہلے کہ ہم 2/3 میجورٹی لے لیں گے, پھر وہ سمپل پہ آگے, پھر چلیں 120 سے 25 کے اوپر آگے, راضی ہو گئے رانا ثناء اللہ صاحب کے 120-25 سیٹیں ہم صرف پنجاب سے لے جائیں گے. لیکن کیمپین نہیں کر رہے. اور یہ قرارداد اور جس قسم کی ڈیبیٹ چل رہی ہے, قاضی صاحب نے تو کہا تھا کہ اگر شک اور شبہ ہے تو بیوی سے بات کریں, ٹی وی پہ بات نہ کریں. قاضی صاحب آپ ٹی وی نہیں دیکھتے, لیکن تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ایک ہی بات چل رہی ہے, 8 کو الیکشن ہوگا یا نہیں. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ بالکل, دیکھیں نون لیگ کی اس وقت جو امیدیں ہیں وہ ساری کی ساری اس بات سے لگی ہوئی ہیں کہ اگر بلہ نہیں ملے گا تو ہمارا الیکشن سیکیور ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ بلہ نہیں ملے گا. حالانکہ سہیل وڈائی صاحب کو میں سن رہا تھا, بڑے ان کا چونکہ انتخابی سیاست پہ بڑا وہ مہارت رکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت تک ہو چکا ہے اب بھی اس وقت بلے کے ساتھ بھی الیکشن کرا دیں تو نون لیگ جیت جائے گی. تو اتنا کچھ تو ہو چکا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ نون لیگ اس سے خوفزدہ ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس طرح سے ان کا یہ سیکیور نہیں ہوگا. دیکھیں, اگر آپ مجھے جاننا ہے تو میں 1-2 چیزیں ساتھ میں ذرا شامل کر کے اس کو ہم اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں, جو ابھی آپ قرارداد کی بات کر رہے تھے اس میں 5-6 اتفاقات ہیں جو ایک ہی دن میں رونما ہوئے ہیں. پہلا اتفاق یہ تھا کہ جمعے کے بعد سیشن ہوا جو عام طور پر نہیں ہوتا. دوسرا اتفاق یہ تھا کہ خفیہ طریقے سے قرارداد, اتنی خفیہ تھی کہ چند منٹ پہلے تقریر کرنے والے تنگی صاحب کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ قرارداد آنے والی ہے. چند منٹ پہلے آنا کہ وہ اسی موضوع پہ کر رہے تھے. پھر ہدایت اللہ صاحب مجھے بتا رہے تھے, سینیٹر ہدایت اللہ, کہ میں 3 مہینے کے بعد, تقریباً 2.5-3 مہینے کے بعد آج سیشن میں آیا تھا, چھٹی کے بعد آیا ہوں, اور محض اتفاق ہے کہ آج ہی یہ قرارداد پیش ہو گئی اور ان کو بھی پتہ نہیں تھا, اور وہ سب سے بڑے حمایتی بن کے اس کے ثابت آئے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ اتفاق تھا. پھر تینوں میں سے جن لوگوں نے نو کیا ان میں سے کسی ایک نے بھی کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. یہ بھی ایک اتفاق تھا کہ کسی ایک کے ذہن میں بھی نہیں آیا. اور پھر ایک اور اتفاق یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے سینیٹر کو نوٹس جاری کر دیا یہ دیکھے بغیر کہ ان کی تقریر تو پہلے ہوئی تھی. یہ بھی ایک اتفاق تھا, شاید وہ ان سے بھی زیادہ جلدی میں تھے. تو بہت سارے اتفاقات ہیں جو اس دن رونما ہوئے ہیں. تو کیسے ممکن تھا کہ یہ سارے اتفاقات اسی لیے ہوئے ہوں کہ ٹی وی پر شام تک خبریں چلیں اور اس کو پورے ملک کا ایک موضوع بن جائے اور ہم ٹی وی پہ بات نہ کریں, بیوی سے بات کریں؟ یہ ممکن ہی نہیں رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کوششیں جو ہیں انتخابات کو ڈیلے کرنے کی مسلسل ہو رہی ہیں. ایک بات جو بلے کے نشان کے حوالے سے تنگی صاحب نے بھی کی اور شاید طارق بھائی نے بھی کی ہے کہ تنگی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پارٹی تو ہے ہی نہیں, بلے کا نشان کس کو ملے گا.
یہی تو فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے کہ یہ اس کے انٹر پارٹی الیکشن صحیح ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اگر کورٹ یہ مان جائے کہ ہاں الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست نہیں ہے اور الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی بلے. لیکن اسد بھائی میرے خیال میں تو اگر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، دو معاملات ہیں ڈیفرنٹ. ایک یہ کہ الیکشن کمیشن ان کو جرمانہ کر سکتا ہے، ایک یہ ہے کہ ان کو بین کر دینا، نکال دینا، ڈی لسٹ کر دینا. اس کا اختیار یا اس کا طریقہ کار الیکشن ایکٹ میں موجود ہے. وہ کابینہ سے موو ہوگا، سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ حرکت میں آئے گا. یہاں پر ڈس فنکشنل کرنا پارٹی کو کسی اور ٹیکنیکل ریزن سے، تو وہ بھی ایک بہرحال ٹریکی معاملہ ہے. اور الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، پشاور ہائی کورٹ میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں نا کہ کیا اکبر ایس بابر اعتراض کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے، وہ ممبر ہیں یا نہیں ہے، اور الیکشن ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اب اگر ان تمام چیزوں پر پشاور ہائی کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ نہیں یہ الیکشن درست ہے اور یہ ٹھیک ہوا ہے اور انٹر پارٹی الیکشنز کو تسلیم کیا جانا چاہیے، تو وہ یہی فیصلہ دیں گے تو بلے کا نشان تو آٹومیٹکلی بحال ہو جائے گا. صحیح. مجھے بریک لینی ہے، اور بریک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مسلم لیگ نواز کی صورتحال، پاکستان کی کرکٹ ٹیم آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب کسی بھی بڑے ٹورنامنٹ میں، ورلڈ کپ میں، چیمپئنز ٹرافی میں، ایشیا کپ میں گروپ سٹیج کے 3-4 میچز کھیل چکی ہوتی ہے، تو اس وقت جو تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ فلاں ٹیم فلاں کو ہرا دے، ہم فلاں کو ہرا دیں، وہ اتنے مارجن سے جیت جائے، ہم اتنے مارجن سے جیت جائیں تو ہمارا اگلے سٹیج میں اگلے راؤنڈ کھیلنے کا چانس بن سکتا ہے. تو مسلم لیگ نواز کی پولیٹکس، ان کے لوگوں کی پریس کانفرنسز، جنہوں نے جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہے، ان کے جو سوچنے والے جن لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ برینز آف مسلم لیگ نون ہے، ان کی گفتگو سنیں تو ان کی تمام بات اور آس امید اس بات سے لگی ہوئی ہے کہ بلے کا نشان نہ رہے. پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اس دن شاید ان کو کوئی بیماری ہو جائے، وہ کہیں غائب ہو جائیں، کوئی کاغذ واپس لے لے تو شاید ہمارا چانس بنتا ہے. بڑا دلچسپ الیکشن ہے، بڑا دلچسپ مارکا ہے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. الیکشن کا ماحول تو نہیں بنا، لیکن الیکشنز جو ہے وہ اب قریب رہ گئے ہیں، 30 دن باقی ہیں. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی منشور پر، کسی نظریے پر، کسی فکر پر، کسی سوچ پر، کسی فلسفے پر کھڑی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ فلسفہ بیچا جاتا ہے اپنے ورکرز کو. ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہماری پولیٹیکل تھاٹس، پولیٹیکل آئیڈیالوجی، اور اس کی بنیاد پر ہم الیکشن لڑیں گے. اب وہ چیزیں جو ہیں وہ تقریباً معدوم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، وہ لکیریں مٹ گئی ہیں. اقتدار جو ہے اس کی بھوک بڑی متقاضی ہوتی ہے. وہ صرف بریانی کھانے سے، کوئی بھی کھانا کھا لینے سے تو بھوک نہیں مٹتی. بھوک مٹانے کے لیے، اقتدار کی بھوک خاص طور پر، کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. سیاسی جماعتیں کمپرومائزز کرتی ہیں، اپنے بیانیے کو واپس لیتی ہیں. کوئی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہو یا دیگر بیانیے ہوں، ان کو واپس لیا جاتا ہے اور پھر کمپرومائزز کیے جاتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اتحاد کیے جاتے ہیں، جن کو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دس ٹرم، لیکن جن کو پاکستان کی سیاست کی ڈکشنری میں لوٹا کہا جاتا ہے. ان کے حوالے سے بھی سیاسی جماعتیں کہتے ہیں ہم تو کبھی بھی الیکٹیبلز بھی نہیں لیں گے، لوٹے بھی نہیں لیں گے، لیکن وہ سلسلہ پھر چل پڑتا ہے. مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ آج تحریک انصاف نے تو اعلان کر دیا ہے کہ نہ کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، نہ کسی کے ساتھ الائنس ہے. ویسے تو دیگر لوگ بھی جو ہیں ان کے حوالے سے یہی رائے رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم الائنس نہیں کر سکتے جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، نون لیگ کس کے ساتھ؟ پہلے تو پیپلز پارٹی سے پوچھ لیتے ہیں نا، جماعت کی نمائندگی تو ہمارے پاس یہ ہے. تنگی صاحب، پیپلز پارٹی خاص طور پہ کے پی میں اور دیگر صوبوں میں کیا کرنے جا رہی ہے اس الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیں نقوی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی جب نگراں سیٹ اپ آ گیا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان ریکارڈ پہ ہے کہ پیپلز پارٹی کسی سے اتحاد نہیں کریں گے اور وہ تیر کے نشان پہ سیٹ ٹکٹ الاٹ کریں گے اور اس پہ الیکشن لڑیں گے. اور الیکشن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر اتحادی حکومت بنتی ہے تو ہم اتحادی حکومت کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، جمہوریت کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. تو اس نے کوشش کی ہے کہ اگر سپوز
کوئی جمہوری جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے برابری کی بنیاد پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے پیپلز پارٹی کے دروازے تمام پولیٹیکل جماعتوں کے لیے ان لوگوں کے لیے کھلے ہیں جس نے جمہوریت کے لیے کام کیا ہے، جس نے جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے، چاہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں، چاہے وہ کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے. تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہیں کہ اگر یا الیکشن سے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو اور یا الیکشن کے بعد اتحادی حکومت ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دروازے تمام ان جماعتوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کھلے ہیں جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور جمہوریت کے لیے اس کی قربانیاں ہیں. دیکھیے، ایک تو تھی وہ 2008 سے پہلے کی پیپلز پارٹی، ابھی تو وہ مفاہمت والی پیپلز پارٹی ہے نا، جو پہلے کی تھی جس کے نون کے ساتھ بڑے اختلافات تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پالیٹکس ہمیں یاد ہے، ہم نے دیکھی ہے ان کی وقت میں کیسی تھی پیپلز پارٹی کی اپروچ. آج آپ جو گھوڑا ہے وہ تو گھاس سے دوستی کر رہا ہے، آپ کے تو سارے دوست بنے ہوئے ہیں، تو جب گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا کھائے گا کیا؟ آپ لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ آپ جن کے ساتھ حکومت کے بعد بھی اتحاد بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، پہلے بھی بنانے کے لیے تیار ہیں، تو پھر لوگ انہی کو ووٹ کیوں نہ دے دیں، آپ کو کیوں دیں؟ دیکھیے نقوی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت جب الیکشن ہو گیا تو جناب آصف علی زرداری صاحب میاں صاحب کے گھر گئے تھے، اور یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری سیاسی جو رشتہ ہے وہ ہمارے بچوں تک بھی جائیں. بچوں کا اس کا مقصد یہ نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نفرت دشمنی کی سیاست چھوڑ دیں، ہم ملک کے لیے چلے، اور اس کو پھر دعوت دی، الیکشن حکومت میں شامل کروا دی. اور یہ سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ پہ ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کی کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ایک پارٹی کچھ نہیں کر سکتی ہیں. صحیح، تو اس وقت بھی ہم نے کنسنسس کا نعرہ لگایا. طارق بھائی، ہماری سوچ یہ ہے نقوی صاحب، ہماری سوچ یہ ہے کہ ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے جمہوری جماعتوں کے ساتھ چلنا چاہیے. طارق بھائی، نون لیگ جو ہے وہ یہ میاں صاحب کیا کر رہے ہیں؟ باپ کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیا. ایم کیو ایم جس کے حوالے سے چارٹر آف ڈیموکریسی میں 37 نمبر شک ایڈ کروائی تھی کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے، اس کے ساتھ تو کبھی بھی بات نہیں کریں گے. ان کے ساتھ آج سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہو گئی 242 پہ، وہ بھی دوست بن گئے. استحکام پاکستان پارٹی کے پھر کون سا شخص ہے ٹرن کوٹ جس کو انہوں نے نہیں رکھا؟ فیصل آباد میں اپنے لوگوں کو، طلال چودھری صاحب کو نہیں دے رہے ٹکٹ، جو رانا صاحب ہیں ان کو نہیں ٹکٹ دے رہے، وہاں پر جو راجہ ریاض صاحب ہیں ان کو. یہ نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، سیاست میں کچھ حقائق ہوتے ہیں، حقیقتیں ہوتی ہیں جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے ہیں. یہ ایک آئیڈیالزم ہوتا ہے کہ ڈوٹائزم نہیں ہوگا، الیکٹیبل نہیں لیں گے. خان صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ الیکٹیبلس کا ڈرامہ میں نہیں کرنے دوں گا، ان کو میں نہیں لوں گا. تو جو ٹرن بھی لیتے ہیں، لوٹس کو بھی لینا پڑتے ہیں، الیکٹرس کو بھی لینا پڑتے ہیں، حکومتیں ایسے ہی بنتی ہیں. یہ صرف سیاسی نہ کہ حد تک ہوتا ہے، پوائنٹس کے لیے ہوتا ہے. تو نواز شریف صاحب نے بھی وہی کیا جو خان صاحب نے بھی کیا، پیپلز پارٹی نے بھی کیا. آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو میں تو اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کاف لیگ، جب ایک وقت تھا انہوں نے قاتل لیگ کا نعرہ لگا تھا محترمہ کی شہادت کے اوپر، تو ان کو حکومت میں شامل بھی کیا، اکٹھے بیٹھے بھی صحیح. تو ملک چلانے کے لیے، حکومتیں چلانے کے لیے یہ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. تو اب نواز شریف صاحب نے مجھے استحکام پارٹی سے، لیکن البتہ یہ لازمی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جتنی سیٹس مانگ رہی تھی، نواز شریف صاحب اس کے لیے بالکل ریڈی نہیں ہیں. وہ 20 پہ بیٹھے تھے، 40 پہ بیٹھے تھے، آپ کہتے 7 سیٹوں پہ ابھی تک تو اطلاعات یہ آئی ہیں. تو چودھری شجاع صاحب بھی 6 سیٹیں قافلی کی انہوں نے جو ہے انہوں نے 6 مانگی ہیں، تو وہ 4 پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو بھی سیٹیں دینی پڑیں گی، استحکام پارٹی کو سیٹیں دینی پڑے گی. اور پی ٹی آئی کے جو لوگ 22 لوگ، لیکن طارق بھائی اگر نون لیگ جو ہے وہ نہیں دے گی نشست، جو ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرے گی چودھری نثار کے حلقے میں، تو لوگ سرور خان کو ووٹ تو نہیں دیں گے، لوگ تو پھر چودھری نثار کو ووٹ دیں گے. اگر نون لیگ جو ہے وہ لودھرا میں کینڈیڈیٹ نہیں دے گی، یا جو ہے وہ لاہور میں علیم خان کے ساتھ، اون چودھری کے ساتھ، ان کے ساتھ فردوس عاشق اوان والے حلقے میں کیا کینڈیڈیٹ نہیں دے گی؟ کیا ہمایوں اختر کے حلقے میں، کیا عابد شیر علی والے حلقے میں عابد شیر علی نہیں ہوں گے اور فاروق حبیب ہو جائیں گے؟ یہ کیسے کریں گے؟ اتنے اس کو ویسے کہتے سرنڈر ہیں. آج کی ڈیولپمنٹ میں آپ بتاؤں تو جہانگیر طویل صاحب نے بڑا اسٹرکٹلی پیغام بھجوا دیا ہے کہ میں لودھرا سے الیکشن لڑوں گا. پی ایم نے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لودھرا والی سیٹ چھوڑ دیں، ملتان 149 سے لڑے ہیں. تو آج انہوں نے پیغام بھجوا دیا کہ میں میرا بائی حلقہ کون چھوڑتا ہے؟ اور پارٹی ہیڈ ہے، وہ بہر پارٹی کا سربراہ ہے، تو وہ کیسے چھوڑے گا؟ کیسے وہ ملتان جا کے لڑیں گے؟ صحیح، جہاں پہ پی ٹی آئی بھی کھڑی ہوگی، خود گیلانیز بھی کھڑے ہوں گے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا سینس ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ دعویٰ شروع ہوا تھا 14 جولائی کی پریس کانفرنس میں 2/3 اکثریت سے، پھر وہ سادہ اکثریت پہ آیا،
سوری میں عسکریت کہنے لگا تھا، سادہ اکثریت پر آیا، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی 100-125 سیٹوں کے اوپر آیا، اور اب ہر کیسی کیسی جماعتوں کے در پہ جا رہی ہے نون لیگ اور ان کی باتیں مان رہی ہے. وجہ نہیں، نون لیگ ہرگز یہ سب خوشی سے نہیں کر رہی. گجرات کے ڈائنامکس مختلف ہیں، وہاں پر بالکل نون لیگ کو بھی ضرورت تھی ایک آدھ حلقہ چھوڑ کے، عابد رضا والا حلقہ چھوڑ دیں اگر ان کی، تو باقی جگہوں پر ان کی ضرورت تھی کہ وہ چودھریز کو ساتھ میں لائیں. لیکن استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ قطعاً وہ خوشی سے نہیں کر رہی، اور ان تمام حلقوں میں ان کے پاس اپنے امیدوار موجود ہیں اکا دکا کو چھوڑ کے. مطلب لاہور میں دیکھیں نا، اگر آپ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو یا صادق صاحب کی سیٹ کی قربانی دینی پڑ رہی ہے یا علی پرویز ملک کی دیں گے. علی پرویز ملک کو 120 پر ایڈجسٹ کرتے ہیں تو یا صادق صاحب کے لیے کوئی حلقہ نہیں ملتا، یا صادق صاحب کو پھر آپ کہاں سینٹ میں لے کر جائیں گے، حلقہ چھوڑنا پڑے گا. اپنا حلقہ کوئی خوشی سے نہیں چھوڑتا، تو نون لیگ کو قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں. آپ حافظ نعمان کو آپ جو ہے وہ کہیں کچھ اور کہیں ایڈجسٹ کریں گے تو اون چودھری کو آپ دیں گے، اور پھر فردوس حافظ ایڈجسٹ نہیں ہو رہی، پھر فاروق حبیب ایڈجسٹ نہیں ہو رہے، پھر فیاض الحسن چوہان صاحب کا نام میں اس لسٹ میں نہیں دیکھ رہا جو ابھی تک ہمارے سامنے سورسز سے آئی پڑی ہے. تو استحکام پاکستان پارٹی، اور دیکھیں اگر استحکام پاکستان پارٹی 4-5 سیٹوں پہ مان جاتی ہے بڑے بڑے لوگوں کے لیے، اون چودھری کے لیے، نعمان لنگڑیال کے لیے، اپنے لیے، یا علیم خان صاحب کے لیے، تو باقی لوگ پارٹی میں یہ شکوہ نہیں کریں گے جناب خود کو تو ایڈجسٹ کر لیا آپ نے، ہمارا کیا سوچا ہے، ہم آپ کے پاس کیوں آئے تھے، اگر آپ نے ہمارے ساتھ یہ کرنا تھا تو پارٹی تو پہلے الیکشن میں ٹوٹ جائے گی. تو یہ ان کے بڑے سنجیدہ قسم کے مسائل ان کے لیے ہیں. اب نون لیگ اگر استحکام پاکستان کے پاس کر رہی ہے تو یہ طارق بھائی بہتر جانتے ہوں گے کہ ان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. خوشی سے تو وہ کر نہیں سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کو بھی تو دیکھنا سوچنا چاہیے کہ 18 بندے آپ نے کھڑے کیے ہیں، منشور آپ دے دیں گے 300 یونٹ فری کریں گے، اور بھائی 18 کے 18 بھی جیت جائیں تو آپ اپنے اس منشور پر عمل درآمد نہیں کر سکتے. آپ کو تو منشور ہی نہیں دینا چاہیے 18 سیٹوں کے ساتھ. آپ کیسے 18 سیٹ، یعنی آپ حلقوں کے حساب سے پھر منشور دیں کہ بھائی ان حلقوں میں ہم یہ کریں گے کیونکہ ہم نے بندے 18 کھڑے کیے ہیں، اور 18 میں سے آپ 13 پہ مانگ رہے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ دیں. کیوں مانگ رہے ہیں بھائی؟ کیا وجہ کیا ہے؟ آپ کو کوئی کیوں ایڈجسٹمنٹ دے گا؟ اور اگر کوئی پارٹی نہیں دینا چاہتی تو آپ کیوں اتنا انسسٹ کر رہے ہیں؟ تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ کسی اور طریقے سے کھیل، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ علیم خان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. علیم خان جو ہے وہ گیم میں ہے. علیم خان صاحب 11 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کر کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. یس، دس از پریسائزلی جو ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، جو ڈرائنگ رومز میں باتیں چل رہی ہیں، اس میں علیم خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. وقت کم رہ گیا. طارق عزیز صاحب مجھے بتائیں، یہ نون لیگ نے جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں اس کے اوپر کیا کیا ہے؟ یہ ان کو صرف یہی نظر آئی 2-3 اضلاع، باقی پورا پنجاب فارغ؟ نہیں، یہ اس پہ بڑے میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرے تفاضات بھی ہیں، اور یہ ہے کہ 3 ڈویژن جو جنوبی پنجاب کے ہیں، ملتان ڈویژن، بھاولپور ڈویژن اور ڈیجی خان ڈویژن، 3 ڈویژن سے 2 خواتین ہیں. لاہور سے 6 ہیں، 5 سیالکوٹ 1، گوجرانوالہ 1، منڈی بہاؤدین 3 اور 5 8 اور 3 سیالکوٹ 11 اور 7 پنڈی سے ہیں. پنڈی اسلام آباد کی 7 خواتین ہیں. اس کو کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا. یہ 18 ہو گئی، باقی پورا پنجاب 2 سیٹ سے. وقت ختم ہو گیا ہے. طارق عزیز صاحب، بہرمند تنگی صاحب، اسد اللہ خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اس کو کہتے ہیں کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں، اور پھر وہ کس کو دیتا ہے؟ یہ کانسیپٹ بالکل نہیں ہے مخصوص نشستوں کا کہ سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے فائنینسرز کو یا اپنے رشتہ داروں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، اکوموڈیٹ کرنے کے لیے استعمال کرے. خواتین کی نمائندگی پسماندہ علاقوں سے بھی ہونی چاہیے. ہر سیاسی جماعت کے پاس پسماندہ علاقوں میں بھی ورکرز موجود ہیں، ان تک نظر نہیں پڑتی. نظر پڑتی ہے تو اپنے قرب و جوار میں اپنے فائنینسرز پر، اپنے رشتہ داروں پر. اس پریکٹس کو بھی ترک ہونا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.